तुमने ये शादी करके मेरे वजूद पर तो रिसाई हासिल कर ली है, मगर मेरे दिल तक रिसाई कभी हासिल नहीं कर पाओगे। वो मीरुसामा की सेज पर बैठी तड़प कर बोली थी। मीरुसामा जो अपनी मोहब्बत मिल जाने पर खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुआ था, ये सोच कर के निम्रा उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आएगी। मगर सामने निम्रा का रवैया देखकर तो वो हैरान ही रह गया। उसने ये सब नहीं सोचा था। उसे तो लगा था कि उसकी मोहब्बत निम्रा और उसके लिए काफी होगी, मगर यहाँ निम्रा के मुंह से इस बात का एतराफ सुनना कि वो इससे मोहब्बत नहीं करती, उसामा के लिए हकीकतन बहुत मुश्किल था। वो जिन कदमों से आया था उन्हीं कदमों कमरे से वापस चला गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निम्रा का सामना कर सके। अगर आपको अपनी माँ का इलाज करवाना है तो जल्द से जल्द 4 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना आपकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे यही सोच रही थी कि अपनी माँ के इलाज के लिए 4 लाख रुपए कहाँ से लाए। किसी रिश्तेदार से वो पैसे मांग नहीं सकती थी, जिन्होंने उसके बाप के चले जाने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया था। भला वो उसकी माँ की मदद करने कैसे आते? उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों में आंसू लिए वो घुटनों पर सर रखे सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे जल्द अज जल्द 4 लाख रुपए इकट्ठे हो सकें। रात होते ही वो अपनी माँ को लिए घर पहुंची। तभी उसे रास्ते में दीवार पर लगा एक बैनर नजर आया, जिस पर लिखा था, मोटरसाइकिल रेस में जो जीतेगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये रेस किसी गांव में हो रही थी। उसने सोच लिया था अब वो मोटरसाइकिल की रेस जरूर जीतेगी। यही एक रास्ता था जिससे वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमा सकती थी, क्योंकि उसने अपने दफ्तर से भी उधार पैसे लेने की कोशिश की थी, मगर दफ्तर वालों ने इतने ज्यादा पैसे उधार देने से इनकार कर दिया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, ये रेस जीतने का। वो अपनी जान पर खेल कर भी ये रेस जीतना चाहती थी ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। निम्रा की माँ को 3 महीने पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था। निम्रा के बाप को इस दुनिया से गए 6 महीने हो गए थे। इन 6 महीनों में वो लोग जो हमेशा निम्रा और उसकी फैमिली को अपना समझते थे, अब तो कोई पूछता भी नहीं था। सब रिश्तेदारों की असलियत सबके सामने आ गई थी। निम्रा खुद मुख्तार थी, इसलिए वो किसी से मदद लेने या उनके आगे हाथ फैलाने की कायल नहीं थी। निम्रा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने एक दफ्तर में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने घर को चला सके। सब कुछ ठीक चल रहा था। निम्रा का जो नुकसान हुआ था वो उसकी अभी भरपाई नहीं हुई थी कि एक और नई आजमाइश उसके सर पर आ खड़ी हुई, जब उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ को कैंसर है। लेकिन अब वो अपनी माँ के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। उसको अपनी इज्जत नफ्स से ज्यादा अपनी माँ की जान प्यारी थी। तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो इस रेस में हिस्सा जरूर लेगी। मीरुसामा, क्या ख्याल है फिर? इस मर्तबा रेस कौन जीतेगा? जाहिरी बात है, हमेशा की तरह जीत इस मर्तबा भी मेरी ही होगी। चलो देखते हैं क्या होता है। गांव में ये होने वाली रेस हर साल ही मीर उसामा जीतता था। साल के आखिर में होने वाली इस रेस का पूरे गांव को इंतजार होता था, क्योंकि उनका छोटा सरदार हमेशा से ये रेस जीतता आया था। हारना तो उसे पसंद ही नहीं था और जीत उसकी जिद थी, और वो अपनी जिद हमेशा पूरी करता था। पढ़ा लिखा गबरू जवान लड़का, अपनी यूनी का टॉपर, एक बाइक रेसर था। मीरुसामा अपने गांव का छोटा सरदार और इंतहा का जिद्दी इंसान था। वो अपनी यूनी का टॉपर और बाइक रेसर था। आज भी बड़ी बाइक रेस थी और उसे यकीन था कि हर बार की तरह वही जीतेगा, क्योंकि आज तक वो एक भी मैच नहीं हारा था। रेस का आगाज हो चुका था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा पहला अलार्म बजने का इंतजार कर रहा था। रेस शुरू हो चुकी थी, मगर मीरुसामा अभी भी दूसरे नंबर पर था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उससे तेज भला बाइक कौन चला सकता था, मगर आज उसकी आगे आगे एक और बाइक थी
جس کو بہت کوشش کے بعد بھی وہ ہرا نہیں پا رہا تھا، لیکن ریس ختم ہونے پر ایک نئے ریسر نے اسے ہرا دیا تھا۔ وہ غصے سے اس ریسر کی جانب بڑھا۔ اسامہ کو ہار منظور کہاں تھی؟ آج تک وہ کسی سے ہارا نہیں تھا، پھر ایک ریسر وہ بھی نیا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس طرح اس کو ہرا سکتا تھا۔ اے لڑکے، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یقیناً کوئی بڑی مخلوق ہی ہوگا جس نے مجھے ہرا دیا۔ پر جو ہی اس نے ہیلمٹ اتارا تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ اسے ہرانے والی ریسر ایک کم عمر لڑکی تھی جس نے یہ ریس صرف 5 لاکھ انعامی رقم کے لیے جیتی تھی تاکہ ماں کا علاج کروا سکے۔ اسامہ تو اس کو دیکھ کر حیران تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اسامہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو اپنی آنکھیں پلٹنا بھول گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے گاؤں میں خوبصورت لڑکیاں نہیں تھیں، مگر نہ جانے نمرا میں ایسی کیا کشش تھی کہ اسامہ سے آنکھیں پلٹنا مشکل ہو گیا۔ نمرا کے نام کی آواز پر اسامہ ایک دم ہوش میں آیا۔ اسے کبھی بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کو ہرانے والی کوئی اور نہیں ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی اس سے کم عمر۔ لڑکی کو دیکھتے ہی اسامہ کا غصہ ایک دم بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی اور اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو ایسی لڑکیاں پسند تھیں، نہ ڈر اور ڈٹ کر سب کا مقابلہ کرنے والی۔ نمرا تو اپنا انعام لینے کے لیے جا چکی تھی، مگر اسامہ چہرے پر مسکراہٹ لیے ابھی بھی اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ نمرا خوش تھی کہ وہ اپنی ماں کا علاج اب آسانی سے کروا سکے گی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میر اسامہ نام کا عذاب اپنے پیچھے لگا چکی تھی۔ اگلے دن ہی اس کی ساری ڈیٹیل میر اسامہ کے فون میں موجود تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کا بایو ڈیٹا پڑھتے دماغ میں نئی نئی باتیں اور خیالات پیدا کر رہا تھا۔ حویلی میں ہر بندہ خاموش کھڑا ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا تھا۔ بھلا وہاں پر کس کی جرت تھی کہ اسامہ کے سامنے کوئی بول دیتا؟ اسامہ نے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس لوٹا تھا۔ ہارنے کے باوجود وہ خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن ابھی جو اس نے اپنا فیصلہ سب کے سامنے رکھا، اس کو سننے کے بعد حویلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بڑے ابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس سب میں کوئی اور راضی ہو یا نہ ہو، میں یقین رکھتا ہوں کہ اس رشتے کے لیے کوئی اور راضی ہو یا نہ ہو، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے اور جلد سے جلد اس لڑکی کے گھر رشتہ بھی لے کر جائیں گے۔ برخوردار، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنا فیصلہ اچھا لیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تم سے بڑا بھائی ابھی تک کنوارا بیٹھا ہے اور تمہیں شادی کی فکر ہے۔ دیکھو، ایسے تو نہیں ہوگا۔ پہلے تمہارے بڑے بھائی کی شادی کرنی ہوگی، پھر ہی تمہاری شادی کریں گے، ورنہ گاؤں والے کیا کہیں گے کہ بڑے سردار نے شادی کی نہیں اور چھوٹے صاحبزادے شادی رچا بیٹھے ہیں۔ بڑے ابا، بڑے بھیا نے تو پتہ نہیں کب شادی کرنی ہے۔ اتنی دیر میں چاہے اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جائے، اور میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی تو مجھ سے ہی ہوگی، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اس شادی کرنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ بھی میری شادی میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور اگر دل نہ مانے تو بے شک مت آئیے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر اسامہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ سب جانتے تھے کہ وہ ایسا ہی ہے، ضد کا پکا، اور جو کہے گا اس نے کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے رحیم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے اتنا ضدی بیٹا پیدا کیا تھا۔ تو دوسری طرف شبنم بیگم چہرے پر مسکراہٹ سجائے کندھے اچکا کر کچن میں چلی گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں، یہ کون سا میں جہیز میں لائی تھی۔ نمرا اپنی ماں کو لیے صحن میں بیٹھی تھی۔ جب باہر دروازہ کھٹکنے پر وہ حیران ہوئی، کیونکہ سب نے دروازے پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ دروازہ اب کھٹکتا نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیسے یہ دروازہ کھٹک گیا۔ نمرا گہرا سانس لیتی دروازے پر گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے 2 لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ایک بہت ہی نفیس سی عورت تھی اور ایک روبدار آدمی کھڑا تھا جس کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कौन हैं? माजरत के साथ मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। बहुत तहजीब और तमीज के साथ निम्रा ने उन दोनों से सवाल किया। शबनम बेगम ने तो निम्रा के लहजे पर ही फिदा हो बैठी थी, जबकि रहीम साहब को भी निम्रा का लहजा बहुत पसंद आया। बेटा, आप हमें नहीं जानती, मगर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप हमें अंदर आने का नहीं कहेंगी? निम्रा एकदम होश में आई थी और माजरत करती उनको अंदर आने का रास्ता दिया था। निम्रा, कौन है बेटा बाहर? हमारी दहलीज पर कौन आ गया? अम्मा, ये अंकल आंटी आए हैं, शायद आप इनको जानती हो। सुमेरा बेगम ने जैसे ही उन दोनों की तरफ देखा तो सवालिया निगाहों से निम्रा की तरफ देखने लगी। आप लोग बैठें, बेटा जाओ मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। निम्रा तो वहां से जा चुकी थी। शबनम बेगम और रहीम साहब अपनी जगह पर बैठ गए। देखें बहन, हम यहाँ पर किसी खास काम से आए हैं। हमारा बेटा, जिनसे कल आपकी साहबजादी जीत कर आई हैं, आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। हमें भी आपकी बच्ची बहुत पसंद आई है और हम लोग इस चीज के कायल नहीं कि अपने बच्चों के आगे जिद लगाकर बैठ जाएं। जो बच्चों की रजामंदी हो वही हमारी रजामंदी होती है। आखिर को जिंदगी तो बच्चों ने ही गुजारनी है। मैं नहीं जानता कि आपकी बेटी मेरे बेटे को कब से जानती है, लेकिन मेरा बेटा आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम जल्द से जल्द ये शादी करना चाहते हैं। माजरत के साथ अंकल, ये आप बड़ों की बातें हैं, लेकिन चूंकि बात मेरे बारे में हो रही है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरी माँ कैंसर की मरीजा है। मैं इनको छोड़कर अपनी खुशियाँ नहीं मना सकती और मेरी माँ का मेरे अलावा दुनिया में कोई है भी नहीं। इसलिए बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना लिहाज किया, मगर माजरत के साथ यहाँ शादी नहीं हो सकती। इतना कहते ही निम्रा ने खाने का थाल उनके आगे रख दिया था। जो एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे वो जबरदस्ती के कायल नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर घर जाते ही उसामा को इस बात का इल्म हुआ कि उस लड़की ने इनकार कर दिया है तो ना तो वो लड़की बचेगी और ना ही उसामा। या तो वो खुद को कुछ कर लेगा या उस लड़की को कुछ कर देगा। देखें बहन, मैं जानता हूँ आपकी बेटी पूरा हक रखती है हाँ या ना के जवाब में, लेकिन हमें फिक्र इस बात की है कि हमारा बेटा बहुत जिद्दी है। वो आपकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हम आपको इसीलिए आगाह कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बेटे को जानते हैं और वो ये सब करते हुए जरा बराबर भी नहीं सोचेगा कि उसे किसी शख्स को तकलीफ हो रही है। इसलिए आप बड़ी हैं, समझदार हैं, अपनी बेटी को थोड़ा समझाएं। मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। इसे किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन इस वक्त इसका इस रिश्ते के लिए हाँ करना बहुत जरूरी है। सुमेरा बेगम, जिनके पास सिर्फ अब निम्रा ही रह गई थी, वो उसको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने झट से उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। निम्रा तो बोंग बनी अपनी माँ को देख रही थी। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं हर किस यहाँ पर शादी नहीं करूंगी और आपको तो छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़कर जा सकती हूँ? अंकल, मेहरबानी फरमाकर आप अपने बेटे को इनकार कर दें। रही बात मेरी जिंदगी और मौत की, तो ये रब के हाथ में है, ना कि आपके बेटे के हाथ में। आपका बेटा इंसान है, नाउजुबिल्लाह खुदा नहीं, इसलिए ये धमकियां आप हमें मत दें। अब की मर्तबा निम्रा के लहजे में थोड़ी सख्ती थी, लेकिन बदतमीजी अभी भी उसने नहीं की थी। निम्रा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? मैंने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है? मगर अम्मा, आप मेरी भी तो कैफियत समझे। मैं हरगिज उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ वो मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी करेगा, और फिर आपका क्या होगा? मेरे बाद आप अकेली कैसे रहेंगी अम्मा? देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो अपनी अम्मा को हमारे साथ लेकर जा सकती हो। रही बात मेरे बेटे की, तो इतना तो मैं भी अपने बेटे को जानती हूँ कि वो कम से कम आपसे बदला लेने को ऐसा नहीं कर रहा।
ہم نے پہلے کبھی اس کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اب وہ ہار کر بھی مسکرا رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب آپ پر ہی منحصر ہے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ فیصلہ مثبت ہی آئے گا۔ اتنا کہہ کر شبنم بیگم اور رحیم صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے سمیرہ بیگم گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم تو بس ان کے پیسوں پر ہی تو مرے جا رہے ہیں۔ اتنی اکڑ، اتنی انا، ان کو تو خدا کا خوف بھی نہیں، اور جرت تو دیکھو گھر پر آ گئے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر، جیسے میں تو اس کے بیٹے کے لیے مری جا رہی تھی۔ نمرا بس کرو، اب بہت ہو گیا، میں کب سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں۔ کوئی بڑوں سے اس طرح بات کرتا ہے کیا؟ میں نے تو کبھی آج تک تمہیں یہ سب نہیں سکھایا، پھر کیوں آج تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا؟ اماں، میں نے آپ کو شرمندہ کیا ہے؟ کیا آپ ان کی باتیں نہیں سن رہی تھیں؟ وہ انڈائریکٹلی ہم لوگوں کو دھمکی لگا رہے تھے کہ اگر ہم نے اس رشتے کے لیے ہاں نہ کی تو ان کا بیٹا میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ارے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، میں آنکھیں نہ نکال لوں گی۔ رہی بات شادی کی، تو میرے بعد آپ کا کیا ہوتا؟ کیا آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ اور مہربانی کر کے مجھے رشتہ داروں کی صنعتیں مت دیجیے گا۔ تب وہ لوگ سب کہاں تھے جب آپ کو ان کی ضرورت تھی، جب مجھے ان کی ضرورت تھی؟ تب تو ہر ایک نے یہ کہہ کر ہاتھ چھڑا لیا تھا کہ ہمارے اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپ کو ادھار کہاں سے دیں؟ تو پھر آپ کیوں ان کے کھوکھلے سہاروں سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہیں؟ اماں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ان لوگوں کی بہت بڑی چال ہے۔ امیر لوگ ہیں، اسی لیے اپنا روب جما رہے ہیں، لیکن میں کسی صورت یہاں شادی نہیں کروں گی۔ یہاں کیا، میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ میری ذمہ داری ہیں۔ ماں باپ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتے، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ان کو تو ایک نہ ایک روز جانا ہی ہوتا ہے۔ پھر تم کیوں ایسی بے وقوفوں والی باتیں کرتی ہو؟ مجھے خوشی ہے کہ تم بہادر لڑکی ہو، لیکن بیٹا، بیٹیوں کے اتنا بہادر ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی ذمہ داریاں بھگتا لے، رہیں گی تو بیٹیاں ہی، بیٹے تو نہیں بن سکتے۔ اور بیٹیوں کے پاس ان کا سب کچھ صرف ان کی عزت ہوتی ہے۔ جن بیٹیوں کے پاس ان کی عزت باقی نہیں رہتی، وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوگا۔ میرا مقصد تمہیں سمجھانا تھا، جو سمجھا دیا۔ مجھے امید ہے تم کوئی غلط فیصلہ نہیں لوگی۔ نمرا کو لگا تھا کہ یہ بات کچھ دنوں میں دب جائے گی، مگر یہ اس کی صرف خام خیالی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب نمرا اپنے دفتر سے واپس گھر لوٹی تو گھر کے باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نمرا کی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا۔ نمرا کے دماغ میں سب سے پہلے اپنی ماں کا خیال آیا تھا۔ وہ جھٹ سے دروازہ کھولتی اندر کی طرف بھاگی، پورا گھر چھان مارا، مگر اس کی ماں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اماں، اماں، آپ کہاں پر ہیں؟ لیکن وہ کہیں پر بھی اس کی ماں نہیں تھی۔ تبھی اچانک باہر ٹیبل پر پڑے ایک کاغذ پر اس کی نظر پڑی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کو پکڑ کر کھولا، جس میں چند لائنیں لکھی تھیں کہ اگر آپ اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہو تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تم نے اس شادی کے لیے ہاں نہ کی تو اپنی ماں کی شکل دیکھنے کے لیے ساری زندگی ترس جاؤ گی، مگر تمہیں ان کا چہرہ کبھی دکھائی نہیں دے گا۔ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے کبھی آج سے پہلے اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب اس کی ماں کو کینسر تھا اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تب بھی وہ اتنی بے بس خود کو محسوس نہیں کر رہی تھی جتنی آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ اپنی ماں کی زندگی بچائے یا پھر اپنی زندگی عذاب میں ڈالے؟ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا بھی نہیں جو اس کو حوصلہ دیتا، ہمت دیتا۔ اسے خود ہی اپنی جنگ لڑنی تھی۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی ماں کی زندگی کی خاطر
وہ خود کی زندگی کی بلی چڑھا لے گی، مگر اپنی ماں کو اپنے لیے مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنی ماں کی جان بچاؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تبھی وہ اس گاؤں میں واپس گئی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں سے اسامہ کا پتہ لے کر وہ حویلی تک پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی رحیم صاحب اور شبنم بیگم بیٹھے تھے۔ ارے بیٹا، آپ یہاں پر؟ سب خیریت تو ہے؟ رحیم صاحب تو کافی حیران تھے۔ تبھی نمرا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کو ان کے بیٹے کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ آپ کے بیٹے نے میری اماں کو اغوا کر لیا ہے۔ میں چاہتی تو پولیس کو بھی اس سب میں ڈال سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت امیر ہیں۔ آپ لوگ پیسے دے کر اپنے بیٹے کو چھڑوا لیں گے، مگر اس کے بعد آپ کا وہ دماغی مریض بیٹا میرے اور میری ماں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے گا۔ یہ خط آپ کے بیٹے کی طرف سے مجھے موصول ہوا ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر میں نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ میری ماں کی جان لے لے گا۔ جس شخص کو اتنی تمیز اور تہذیب نہیں کہ کسی سے رشتہ بناتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی، اسے کوئی تمیز نہیں۔ وہ میری ماں کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے آپ اپنے بیٹے کو میری طرف سے ایک پیغام بھجوا دیں کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کو میری ماں کو چھوڑنا ہوگا۔ رحیم صاحب اب کی مرتبہ شبنم بیگم کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، تم یہاں پر بیٹھو، 10 منٹ کے اندر اندر تمہاری والدہ تمہارے پاس ہوں گی۔ نمرا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے اور خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے انتظار تھا تو صرف اپنی ماں کا، اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس کی اماں اس کے پاس تھیں، جن کو دیکھنے کے بعد وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج سے پہلے اس نے اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو مضبوط بنا کر رکھتی تھی، اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھتی تھی، لیکن اب کی بار اس کی ماں تھی جس پر وہ کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اماں، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، ان سے پوچھ لیں کہ کب یہ لوگ بارات لے کر آئیں گے۔ اور ہاں، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو صاف صاف بتا دوں، میرے پاس جہیز میں لانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی ماں کی دعاؤں کے، اسی لیے مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری بیٹی ہو اور اس گھر کی رونق ہو، تمہیں کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگلے ہی ہفتے بارات لے آئیں گے اور پھر تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ رحیم صاحب نے کافی اپنائیت سے کہا تھا، لیکن نمرا نے جلدی سے اپنی ماں کو پکڑا اور حویلی سے باہر جانے ہی لگی تھی جب سامنے سے میر اسامہ کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوتے ہوتے بچا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر میر اسامہ کو دیکھا جو کہ کافی پرجوش تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اس انسان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن ان کے وجودوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فی الحال میر اسامہ کے پاؤں آسمان کو چھو رہے تھے، جبکہ نمرا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین کے اندر سما جائے۔ راستے کا سفر ماں بیٹی کا بالکل خاموشی سے گزرا۔ گھر آتے ہی نمرا اپنے روم میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں اس کی زندگی میں اتنا بڑا موڑ آ جائے گا۔ یہ دن ایسے گزر رہے تھے جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نمرا کو اس کی ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے خوبصورتی سے سجایا۔ اس کو ہلکا سا میک اپ کیا گیا اور اس کی ماں کا وہ بارات والا لہنگا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا نمرا پر کافی سوٹ کر رہا تھا۔ نمرا ایک دفعہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی، لیکن اس کا دل بالکل مضبوط تھا، وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اماں، میں یہ شادی تو کر رہی ہوں، لیکن مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھیے گا۔ میں اس حویلی میں تو جا رہی ہوں، لیکن میں کبھی بھی اپنے آپ کو بے حس اور مغرور انسان کے حوالے بالکل نہیں کروں گی۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ اپنی ماں سے کہے، جبکہ اس کی ماں نے اسے سمجھانے لگی، بیٹا یہ باتیں اپنی ذہن سے نکال دو، میں تو پچھلے 1 مہینے سے بس یہی شکر کر رہی ہوں کہ تمہاری قسمت کھل گئی ہے
دیکھو میرا علاج بھی ہو جائے گا، اس کی فکر مت کرو، ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، جبکہ نمرا تو سمجھنے کے در پہ بالکل نہیں تھی۔ یوں کچھ ہی دیر بعد بارات آ گئی، نکاح ہوا اور بارات میں اکا دکا لوگ تھے۔ یوں جبرن نمرا ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو الوداع کہہ کر نئی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد شبنم بیگم نے اسے میر اسامہ کے کمرے میں بٹھایا۔ وہ جیسے ہی اس روم میں آئی تو یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ گلاب کے پھولوں سے وہ کمرہ بالکل بھرا ہوا تھا۔ مہکتی مہکتی خوشبو نمرا کو بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے سارے خواب آج کے دن چکنا چور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک سے دروازہ بجا اور پھر میر اسامہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ تبھی غصے سے نمرا بولی، مجھ سے تم کسی بھی قسم کی امید مت لگانا، میں تم سے بالکل محبت نہیں کرتی، اور ہاں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے، بس تمہاری ضد تھی، میں نے تمہیں ہرا دیا تھا نا، اسی وجہ سے تم نے مجھ سے شادی کی ہے تاکہ پھر تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ اب بدلہ پورا ہوا، لیکن یہ بات تو تم ساری زندگی یاد رکھنا میر اسامہ کہ میں تمہارے اشاروں پر کبھی بھی نہیں ناچوں گی۔ ایسی لڑکی نہیں ہوں جو بھیگی بلی بن کر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ نمرا نے انگلی اٹھا کر اونچی آواز سے کہا تھا۔ میر اسامہ جو اپنی آنکھوں میں اتنے خواب سجائے کمرے میں داخل ہو رہا تھا کہ اپنی بیگم سے اظہار محبت کرے گا، حیران رہ گیا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ پہلے ہی لمحے اسے دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کی محبت سچی تھی، تبھی تو آج وہ اس کے نام کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ لیکن جب اپنی ہی بیگم کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نمرا جو اب اس کے نکاح میں ہے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات کمرے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا سر جھٹک کر غصہ چہرے پر سجا لیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ میر اسامہ کہاں گیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن نمرا کو سکون مل گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کو لاک لگا لیا۔ کچھ دیر بعد خود کو بھاری بھرکم لہنگے سے آزاد کر کے سادہ سا لباس پہنا اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ جیت گئی ہو۔ وہ بہت زیادہ نروس تھی کہ اگر میر اسامہ اس کے پاس آ گیا تو وہ اسے خود سے کیسے دور کرے گی۔ وہ تو ایک چھٹان بھر کی لڑکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی سی باتوں کے باعث وہ جیت جائے۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو خوف سے تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی وجود سو رہا تھا۔ اس نے فوراً لائٹ جلائی اور یہ دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میر اسامہ اس کے ساتھ سو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس کی اجازت سے تم یہاں آئے؟ وہ تڑپ کر بیٹھ گئی اور چلا کر میر اسامہ سے کہنے لگی۔ میر اسامہ جو تقریباً 3 بجے واپس آیا تھا، جب دروازہ کھولنے لگا تو اسے پتا چلا کہ اس کی بیگم نے تو دروازہ ہی لاک کر دیا ہے۔ اس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن پھر جلدی سے اپنی جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ سامنے اپنی بیگم کو نیند میں دیکھ کر وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے خود کو کیسے قابو کیا تھا یہ وہ خود ہی جانتا تھا، بغیر اس کے کہ وہ کوئی گستاخی کرے۔ وہ بس آرام سے سائٹ پر اس سے تھوڑا قریب جا کر سو گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، اور پہلی بات یہ کہ میں یہاں نہیں آیا، تم یہاں آئی ہو، تو اس لیے ایسے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ میر اسامہ نے مسکراہٹ دبا کر ٹھنڈے لہجے میں اس سے کہا۔ اپنی نئی نویلی دلہن سے الجھنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، جبکہ نمرا یہی چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات بنے جس کو ایشو بنا کر وہ واویلا کھڑا کرے اور یوں وہ واپس چلی جائے۔ دیکھو، میں نے پہلے ہی سب سے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں۔
ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ میں یوں تمہارے ساتھ رہوں، سمجھے تم؟ نمرا نے فوراً منہ کے زاویے بگاڑ کر اسے جواب دیا، جب اسامہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تو تم ایسا کرو کہ کاؤچ پر جا کر سو جاؤ، یہ میرا بیڈ ہے، نہ کہ اسے تم اپنے جہیز میں لائی ہو۔ مجھے عادت نہیں ہے بیڈ کے علاوہ کہیں سونے کی، اور تمہارا مسئلہ ہے، تمہیں یہاں میرے ساتھ نہیں سونا تو تم کہیں اور سو جاؤ۔ میر اسامہ نے اسے کڑک لہجے میں کہا، جبکہ نمرا کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اسے لگا تھا جیسے اسامہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کے لیے اتنی قربانی دے دے گا، لیکن اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غلط سوچ رہی تھی۔ اچھا، تو یہ وہی بات ہوئی نا، تم مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر محبت کرتے تو میرے لیے ذرا سی قربانی دے سکتے تھے، لیکن نہیں، میں بالکل ٹھیک تھی، میری چھٹی حس بہت تیز ہے۔ اس بار بھی میں بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی کہ تم صرف اور صرف اپنی انا اور ضد کی وجہ سے مجھ سے شادی کر بیٹھے ہو۔ یہ کہتے ہی نمرا نے فوراً اپنا بلینکٹ لیا اور کاؤچ پر پٹخ دیا۔ کوئی محبت نہیں ہے تمہیں؟ کم از کم ایک لڑکی کی عزت کا خیال ہی کر لیا ہوتا۔ وہ بس اپنے منہ ہی منہ میں بول رہی تھی جب اچانک میر اسامہ نے اس کی کلائی کو زور سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھینچ کر کھڑا کیا۔ نمرا اس سب کے لیے کہاں تیار تھی۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، جبکہ اس کے تو حواس باختہ ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی بھی یہ امید نہیں لگائی تھی کہ وہ میر اسامہ جو کچھ دیر پہلے ہی کچھ کہے بغیر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب اتنی سی بات پر ایسے رد عمل کرے گا۔ وہ آنکھیں پھاڑے میر اسامہ کو دیکھ رہی تھی، جو کہ کافی غصے میں تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کا سفید چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے غصے سے بولا، کیا کہا تم نے؟ محبت نہیں کرتا اور عزت نہیں کرتا؟ اگر تمہیں عزت نہ سمجھتا تو مجھے نکاح پر ویسے ہی کوئی یقین نہیں۔ میں ایسا لڑکا ہوں ہی نہیں جو محبت کے بغیر ایسے ہی کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے۔ تمہارا فائدہ اٹھانا ہوتا تو یہ سب کچھ کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، اور میں وہ سب کچھ بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کہ تم یہیں کہیں ہو۔ تمہاری ماں تمہیں تلاش کرتی، بس در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، سمجھی تم؟ یہ کہتے ساتھ میر اسامہ نے اسے فوراً خود سے دور کیا اور خود واش روم چلا گیا، جبکہ نمرا کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو۔ اس نے پہلے دن سے سوچ لیا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں اسامہ اور اس کے خاندان پر اپنا روب جمائے گی، کیونکہ وہ خود یہاں اپنی مرضی سے دلہن بن کر نہیں آئی تھی۔ لیکن اب سارا معاملہ الٹ ہو چکا تھا۔ وہ کاؤچ پر لیٹے لیٹے رونے لگی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو فجر پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آج شاید اس کی پہلی فجر قضا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ 11 بجے کھلی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ اس کی ماں اس سے ملنے آئی ہے۔ اداس چہرہ ایک پل کے لیے کھل اٹھا۔ وہ فوراً تیار ہوئی، ہلکا گلابی سا لباس پہن کر اور خوبصورتی سے خود کو تیار کر کے، تاکہ اپنی ماں کو دکھا سکے کہ وہ خوش ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں اکیلی اس گھر میں کیسے رہتی ہوگی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ساس اور سسر کے سامنے ایک بڑا فیصلہ کرے گی۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی ماں کو الوداع کہا اور پھر رحیم صاحب اور شبنم بیگم کو مخاطب کیا۔ آنٹی، انکل، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ کافی پریشان تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ نمرا بہت نروس ہے۔ ارے بیٹا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جیسے ہم اسامہ کے ماما اور ڈیڈ ہیں ویسے ہی تمہارے بھی ہیں۔ چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ چاہیے؟ کوئی خرچہ وغیرہ چاہیے؟ یہ سنتے ہی نمرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، مجھے کسی خرچے کی ضرورت نہیں، میں اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہوں، پہلے بھی اٹھاتی تھی، اب بھی اٹھاتی رہوں گی،
الحمدللہ میں اپنی جاب سے بالکل مطمئن ہوں۔ کس جاب سے بیٹا؟ رحیم صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جاب جو میں پہلے کرتی تھی، یہ تو میں نے 3-4 دن کے لیے وقفہ لیا تھا، اب دوبارہ جوائن کر لوں گی، نمرا نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ رحیم صاحب نے ایک نظر اپنی بیگم پر ڈالی، پھر گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ ان کے خاندان میں یہ بالکل رواج نہیں تھا کہ بیٹے کے علاوہ بہو یا بیٹی جاب کرے، کیونکہ ان کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے بزنس اور بیٹے کی جاب سے سب کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد رحیم صاحب نے پوچھا، اچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح، پھر اصل بات کیا ہے؟ نمرا نے جھجکتے ہوئے نظریں چرائیں اور کہا، دراصل میں چاہتی ہوں کہ میری ماں اس حویلی میں رہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ہاں ایسا رواج نہیں ہوگا، بلکہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن میری ماں اکیلی ہیں اور بیمار بھی، میں ان کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ اگر میں جاب کر رہی ہوں تو صرف انہی کی وجہ سے۔ میرے ابو کی پینشن سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب اماں اکیلی ہیں۔ یہ سن کر شبنم بیگم مسکرا دی۔ ارے بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہیں، بلکہ ہماری بھی رونق لگ جائے گی۔ میری ہم عمر کوئی ہوگی تو مجھے اور کیا چاہیے؟ رحیم صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں لگا کوئی بڑی بات ہے، میں آج ہی اسامہ سے کہتا ہوں کہ تمہاری ماں کو واپس لے آئے، بلکہ اگر ایسا تھا تو ہمیں تمہاری ماں کو واپس بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نمرا نے ان دونوں کا یہ رد عمل دیکھا تو اس کے دل کو سکون ملا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے ساس اور سسر بہت اچھے ہیں۔ اس نے دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا، کاش اسامہ بھی ایسا ہوتا۔ ڈیڈ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر نمرا کو یہ سب چاہیے تھا تو وہ مجھ سے بھی تو آ کر کہہ سکتی تھی نا، وہ آپ کے پاس کیوں گئی؟ مجھ سے کہتی تو کیا میں نہ کرتا؟ کیا میں اس کی بات نہیں مانتا؟ وہ کب مجھ پر یقین کرے گی کہ میں سچ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہتا ہوں؟ اسے لگتا ہے کہ میری ضد تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے شادی کرنے کی ضد کی۔ اگر ضد ہوتی تو پھر میں کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتا تھا۔ میں نے صرف آپ دونوں کو ہی کیوں بھیجا اس کے گھر رشتہ لے کر جانے کو؟ رحیم صاحب جیسے اپنے بیٹے کے پاس آئے تھے، اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی ساس کو واپس شہر سے لے آئے، تو اسامہ یہ بات سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی ساس اس کی حویلی میں رہیں، بس اسے اس بات سے شکوہ تھا کہ اس کی بیوی نے خود اس سے کیوں نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ نمرا اتنی جلدی اس پر یقین نہیں کرے گی۔ اس نے فوراً اپنے باپ کی بات مانی اور شہر جا کر نمرا کی ماں کو واپس لے آیا، جو بضد تھی اور کہہ رہی تھی کہ نمرا بچکانی ہے، اس کی بات نہ مانی جائے۔ لیکن اسامہ زبردستی اپنی ساس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اپنی ساس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی ساس سے کہہ دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھا دے کہ اسے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمرا کی ماں نے اسے 2 ٹوک کہہ دیا اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ تمہارے سسرال والے تمہارے کتنے ساتھ دے رہے ہیں، تمہاری خاطر مجھے بھی یہاں رکھ رہے ہیں، مجھ جیسے بوجھ کو برداشت کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی سسرال ایسا ہوتا ہے؟ اور تم ہو کہ اپنی شوہر کی نہیں ہو رہی۔ نمرا کو تھوڑا احساس ہو گیا تھا کہ شاید اسے کچھ حد تک اسامہ پر یقین کر لینا چاہیے، لیکن وہ اسامہ سے بات کب کرتی؟ اسامہ تقریباً فجر سے پہلے واپس حویلی آتا تھا، نہ جانے وہ ساری رات کہاں رہتا تھا اور دن بھر بزنس میں مصروف ہوتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری رات جا کر اس کا انتظار کرے گی۔ رات کے 3 بجے جب دروازہ بجا تو اسامہ کمرے میں داخل ہوا۔ نمرا فوراً سمٹ گئی تھی۔ اسامہ نے جیسے ہی نمرا کو جاگتے ہوئے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا، ارے کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آج جاگ کیسے رہی ہو؟ پہلے تو گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوتی تھی، کچھ چاہیے تھا؟ اس نے لاپرواہی سے اندر آ کر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں چاہیے، بس ویسے ہی تم سے ایک بات کرنی تھی۔ نمرا نے دھیرے سے جواب دیا،
ہاں بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ اسامہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ نمرا نے اس سے سوال کیا کہ تم رات کہاں ہوتے ہو؟ نمرا نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے کہا۔ اسامہ کو یہ سوال سن کر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ ہوئی نا بات بیویوں والی، اب لگ رہا ہے کہ تم سچ میں میری بیوی ہو، ورنہ تو اتنے دنوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بس تمہارا وجود ہی ہے اس کمرے میں۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، میں نے پوچھا ہے کہ تم رات کہاں ہوتے ہو؟ نمرا نے ضدی انداز میں کہا۔ کیوں، تمہیں اس سے کیا؟ میں جہاں بھی ہوتا ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اسامہ نے کہا اور واش روم چلا گیا۔ نمرا سر تھام کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس کے لیے وہ ساری رات جاگتی رہی وہ اس کی بات کا جواب تک دینے کو تیار نہیں۔ وہ بھی تھک ہار کر سو گئی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ نمرا کی اماں اور شبنم بیگم تو کافی پریشان تھیں۔ ایک طرف نمرا اور ان کی ماں کی دوستی ایسے مضبوط ہو چکی تھی جیسے وہ بچپن سے بچھڑی سہیلیاں ہوں، تو دوسری طرف اسامہ اور نمرا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسامہ نے نمرا کی ماں کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے دیے تھے اور وہ واپس بھی نہیں لیے تھے۔ نمرا نے انہی پیسوں سے اپنی ماں کا علاج کروایا۔ اللہ کی فضل سے شبنم بیگم بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ نمرا کی ماں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو الوداع کہہ کر اپنی منہ بولی بہن کے پاس چلی جائیں گی۔ نمرا بہت دکھی ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کوئی اس کا اپنا نہیں رہا۔ اسامہ نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے زبردستی کی تو نمرا اور دور ہو جائے گی۔ اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور دعا کرنے لگا کہ اللہ نمرا کو ہدایت دے۔ نمرا اس سے بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن نمرا کا صبر جواب دے گیا اور آدھی رات کو اس نے شور مچا دیا۔ اسامہ جو پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا وہ حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ تو تھا ہی، لیکن اس کے ابا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اپنا خرچہ وہ خود اٹھائے گا، جبکہ اپنی بیگم کا بھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسامہ یہ سوچ کر بالکل پرسکون ہو جائے کہ اس کے باپ کے بزنس کی وجہ سے اس کا اور اس کی بیگم کا خرچہ چلتا رہے گا۔ رحیم صاحب اس حوالے سے کافی سخت تھے، تبھی وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے وہ پیسہ کما لیتا جس سے نمرا کا چھوٹا موٹا خرچہ چل جاتا تھا۔ لیکن اس روز جیسے ہی تھک ہار کر وہ واپس آیا تو نمرا کو غصے سے چکر کاٹتے دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ہوا نمرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھنا چاہا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ جب اگلے ہی پل نمرا تڑپ کر اس سے الگ ہو گئی اور چلا کر کہا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، مجھے نہیں پتا تھا یہ کام بھی کر سکتے ہو گے۔ کیسا کام؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اسامہ کو بہت غصہ آیا، تبھی سنجیدگی سے اس نے پوچھا، جب نمرا نے اس سے کہا کہ میں پاگل ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، آدھی آدھی رات کو کہاں جا سکتے ہو؟ تو اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ شبنم بیگم اور رحیم صاحب جو نیند میں سو رہے تھے تڑپ کر اٹھ گئے۔ فوراً دونوں نمرا کے کمرے میں آ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ کیسی باتیں سن رہا ہوں؟ اسامہ فوراً اپنے باپ کے پاس گیا۔ ڈیڈ، پتا ہے یہ مجھ پر کیسے الزام لگا رہی ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسے الزام بھی لگیں گے۔ رحیم صاحب اس کی بات سن کر چونک گئے۔ نمرا بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انکل میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس سے پوچھیں کوئی ایسا دن آیا ہے جب یہ جلدی گھر واپس آیا ہو؟ ہمیشہ اس کی یہی روٹین ہے، رات کو 3 بجے واپس آتا ہے، پھر میں کیا سوچوں گی؟ نمرا نے فوراً کہا۔ شبنم بیگم بھی اس کی یہ باتیں سن کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیران رہ گئیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ شبنم بیگم کو سمجھایا گیا تو نمرا فوراً ان کے پاس گئی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں یقین دلانے لگی۔ نہیں آنٹی، مجھے پتا ہے یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، جب پتہ چل جائے نا کہ ایک اچھی سمجھدار بیوی مل گئی ہے تو پھر عیاشی کرتے رہتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ اسامہ تو یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔
اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ڈیڈ، بس بہت ہو گیا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں بہت بڑا بے وقوف تھا۔ مجھے لگا تھا یہ لڑکی بہت معصوم ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ چاہتی ہی نہیں کہ اس کا گھر بنے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا۔ 1 سال میں نے کیسے تڑپ تڑپ کر گزارا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسامہ نے فوراً چیخ کر کہا تھا۔ جب رحیم صاحب نے اسے حوصلہ دیا، اسامہ، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے سمجھا دیتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ رحیم صاحب نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے روم میں لے گئے اور پھر اسے سمجھایا، اسے وہ راز بتایا کہ کیسے اسامہ ساری رات پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنے خرچے کے لیے پیسے کماتا ہے، کیونکہ یہ ان کے خاندان کا اصول ہے۔ یہ سن کر تو نمرہ شرم سے چور ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ جذبات میں آ کر اس نے بغیر سوچے سمجھے اسامہ پر کتنے بڑے اور کتنے غلط الزام لگا دیے تھے۔ اسامہ واپس چلا گیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ ساس سسر بھی نمرہ سے ناراض ہو گئے تھے۔ نمرہ کا وہ سسرال جو اس کے ساتھ اتنا اچھا رہتا تھا، اب ہر کوئی اس سے الگ ہو چکا تھا۔ اسامہ تقریباً 3 دن بعد واپس آیا۔ نمرہ جان گئی تھی کہ اسے اسامہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اس نے اسامہ کو مخاطب کیا، لیکن اسامہ نے نظر انداز کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اسامہ واپس چلا جاتا، نمرہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی تم پر یقین نہیں کیا، اس بار میں نے حد کر دی، مجھے معاف کر دو۔ نمرہ زاروں قطار آنسو بہانے لگی۔ جو بھی تھا، اسامہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگلے ہی پل اسامہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ نمرہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے ساس سسر کے پاس بھی گئی، جنہوں نے مسکرا کر اسے معافی مانگنے سے پہلے ہی روک لیا۔ ارے یہ کیا، کس بات کی معافی مانگنی ہے؟ انہوں نے باری باری نمرہ کو گلے لگا لیا۔ یوں نمرہ اور اسامہ کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ان دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔